तकवा कैसे हासिल करें। मैं आप सबसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, एक सवाल से स्टार्ट करेंगे। ये सवाल आपके सामने आ रहा है, क्या बगैर चाहे भी तकवा हासिल हो सकता है? मतलब कोई शख्स चाहता नहीं है तकवा, क्या ऐसा है कि बगैर चाहे उसे तकवा आ जाए उसके अंदर? हाँ या ना, दो ऑप्शंस हैं। क्या बगैर चाहे, कोई चाहता नहीं था लेकिन तकवा आ गया उसका, चाहता नहीं था आ गया? हाँ एक ऑप्शन है, ना एक ऑप्शन। आपको जो सही लगता है आप वो बताइए। क्या ये मुमकिन है कि कोई चाहा तो नहीं लेकिन मिल गया तकवा? जैसे एक इंसान मिसाल के तौर पे पेड़ के नीचे बैठा है, उसके सर पे एक एप्पल आके गिर गया। अब उसका इरादा तो नहीं था कि एप्पल मुझे मिले, लेकिन आ गया उसके सर पर, तो बगैर चाहे आ गया। तो क्या तकवा भी ऐसे ही किसी किसी की शख्स के अंदर तकवा खुद ब खुद आ जाएगा, या कोई चाहत का मामला है या नहीं? आपको क्या लगता है? 5 सेकंड दे रहा हूं। 5, 4, 3, 2, 1 एंड पुलिंग। रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर है। हमारे ऑडियंस में से 15% लोग कह रहे हैं हाँ मुमकिन है, और तकरीबन 85% कह रहे हैं कि नहीं, नॉट नॉट पॉसिबल। तो आइए देखते हैं इस बारे में कि सही बात क्या है। मेरे भाई और मेरी बहनें, सवाल क्या है कि क्या हमें तकवा चाहिए? मैं आपके सामने 10 बातें रखूंगा। पहली बात यह है कि लाल लकुम तत्तकून वाले महीने में हम जा रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं ताकि हम तकवा हासिल करें। तो वो महीना जो लाल लकुम तत्तकून वाला महीना है, सवाल ये होता है कि हमें तकवा चाहिए नहीं चाहिए? हमें चाहिए नहीं चाहिए तकवा? देखिए बारिश जोरदार हो रही है, लेकिन बकेट जो है ये उल्टी रखी हुई। अब ये उल्टी बकेट के अंदर पानी जमा होगा नहीं होगा? हाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बकेट उल्टी है। अब अल्लाह ताला की रहमत बरसने वाली है, लाल लकुम तत्तकून वाला महीना है, रोजा रखेंगे लोग, और उस महीने के अंदर, जिस महीने में खास तकवा सीखेंगे लोग, लेकिन कोई है जो तकवा सीखे बगैर भी आ जाए। क्यों आएगा? क्योंकि बकेट ही उल्टी है। अब इस बारे में मैं दलील दे रहा हूं कि तकवा वाला जो महीना है, इस महीने में अगर हम खुद तकवा नहीं चाहते तो हमें नहीं मिलेगा। मतलब किसी को चाहिए ही नहीं तकवा, तो उसे क्या ऐसे तकवा जबरदस्ती उसके अंदर तकवा आ जाएगा? आइए हम कुरान और हदीस के चंद दलाइल देखें। सूरे नजम की आयत है, सूरा 53 आयत नंबर 39। वान लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान को नहीं मिलेगा सिवाय वो जिसकी वो खुद कोशिश करे। मतलब इंसान जो खुद कोशिश करता है, जो चाहता है, जो मकसद है उसका, जो गोल है, जो अस्म है, जो इरादा है, जो खुद का वो चाहता है, वही मिलेगा इंसान को, और कुछ नहीं मिलने वाला है। दूसरी दलील वयहदी इलैहि मन अनाब, अल्लाह ताला ने फरमाया सूरे रौद में कि जो अल्लाह की तरफ झुकता है, माइल होता है, अल्लाह उसे हिदायत देता है। अल्लाह किसे हिदायत देता है? यहदी इलैहि मन अनाब, जो पलटता है अल्लाह की तरफ। जो अल्लाह की तरफ पलटा ही नहीं, तो अल्लाह ताला उसे हिदायत भी नहीं देगा। अल्लाह किसे हिदायत देगा? जो अल्लाह की तरफ पलटता है। एक हदीस है जिसके अंदर 3 चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, सही बुखारी में हदीस है, वमन यस्तइफ़ युइफ़हुल्लाह, जो पाकी चाहता है, इफ़त पाकी चाहता है, अल्लाह उसे पाक कर देगा। इसमें कंटेनमेंट की माने भी है कि जो किसी से मांगने से बचना चाहता है, तो अल्लाह ताला उसे गनी कर देगा उसमें। वमन यस्तगनी युगनिहिल्लाह, जो गनी होना चाहता है अल्लाह उसे गनी कर देगा। वमन यतसब्बर युसब्बिरहुल्लाह, जो सब्र चाहता है अल्लाह उसे सब्र दे देगा, सब्र अता करेगा। अल्लाह किसे सब्र अता करेगा? जो सब्र चाहता है। अल्लाह किसे गनी बनाएगा? जो गनी बनना चाहता है। जो खुद गनी बनना ही नहीं चाहता है, मोहताजी बन के रहना चाहता है, अल्लाह उसे मोहताजी रखेगा। मतलब क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला बंदे के साथ वो करता है जो बंदा चाहता है। तो मेरे भाई मेरी बहनें, हम रमजान में दाखिल होने वाले हैं, लाल लकुम तत्तकून वाले महीने में दाखिल होने वाले हैं। आपको और मुझे अपने आप को एक सवाल पूछना चाहिए कि हमें तकवा चाहिए नहीं चाहिए? तकवा चाहिए ही नहीं ना, तो 10 रमजान आके चले जाए, कोई तकवा नहीं मिलने वाला। जैसे बहुत सारी रमजानें ऑलरेडी गुजर चुकी है, और बहुत सारे हमारे उम्मत के अफराद हैं, हमारे उम्मत के अपने भाई और अपनी बहनें हैं जो तकवा का गोल हासिल किए बगैर आगे बढ़ गए, जैसे कि उनकी जिंदगियां प्रूफ है। मैं किसी के ऊपर बात नहीं कह रहा हूँ, किसी पे तंज नहीं कर रहा हूँ, बस एक एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दुनिया की जो सबसे बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला पर ईमान, और ईमान के साथ में तकवा, अल्लाह का डर, परहेजगारी। वो ब्रेक होना चाहिए। ब्रेक, गाड़ी चला रहे हैं लेकिन ब्रेक ही नहीं है गाड़ी के अंदर। ब्रेक जो हमें हराम कार्यों से रोके, हराम चीजों से रोके, ऐसी चीजों से रोके जिससे अल्लाह नाराज हो जाए, और ऐसी चीजों से रोके जो कल जाकर हमारे लिए बोझ बन जाए। हमारा गोल है जन्नत, हमारा मकसद है जन्नत, असल खुशी है जन्नत। दुनिया में कामयाब वो इंसान है जो जन्नत तक पहुंच जाए, और वो जन्नत तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि उसका गाड़ी का ब्रेक ही खराब था। वो ब्रेक नहीं लगा पाता था, हराम चीजों में धाड़ धाड़ सब हराम चीजों में पड़ रहा था। जिंदगी उसकी ऐसी गुजरी, हराम चीजों से निकलते हुए एक हराम से निकला, दूसरे हराम, तीसरा हराम, हराम 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 में जिंदगी निकली। काश कि उसके पास गाड़ी में अच्छा ब्रेक होता तो बच सकता था,
اور وہ بریک ہے تقویٰ. اور گاڑی نیکیوں میں تو آگے چلی نہیں, صحیح راستے پہ آگے نہیں چلی, غلط راستوں پر چلی گئی. تو نیکیوں میں آگے چلنے کے لیے اس کے پاس ایک ایکسلریٹر ہونا چاہیے تھا جس کا نام ہے تقویٰ. تو وہ ایکسلریٹر اور وہ بریک جو ڈبل 2 in 1 کام ہے اس کا, وہ چیز اس کے پاس تھی نہیں, کیونکہ وہ چاہتا ہی نہیں تھا. تو میرے بھائی میری بہنیں, آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں, آپ آج اللہ کے دین کی سیکھنے کے لیے, رمضان ایک اچھی گزارنے کے مقصد سے آج اس ورکشاپ میں آئے ہیں. چلو ابھی ارادہ کرتے ہیں, ارادہ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں تقویٰ چاہیے, ہمیں تقویٰ چاہیے. تقویٰ نہیں چاہیے تو ایسے ہی نہیں ملنے والا. جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو وہی دیتا ہے, جو اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے, جو پاکی چاہتا ہے اللہ اسے پاک کرتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں میرے بھائی میری بہنیں کہ اپنے اندر یہ نیت کرے, اور یہ فرسٹ سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ہے. ہمیں تقویٰ چاہیے, آئی وانٹ تقویٰ, مجھے پرہیزگاری کی زندگی چاہیے. اور تقوی کی زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے جیسا بعض لوگ سوچتے ہیں کہ تقوی کی زندگی یعنی کہ بہت ہی محرومی کی زندگی, ایسا سوچتے ہیں. وہ غلط سوچ ہے, ان کی غلط سوچ ہے. کیوں پتا ہے آپ کو؟ سب سے پہلے تو جو سکون ہے تقوی میں, جو اللہ تعالیٰ کی قربت میں, جو اللہ کے نزدیکی بندے بننے میں جو اطمینان ہے, جو سکون ہے, وہ کہاں ہے؟ وہ کروڑوں روپے خرچ کر کے آپ نہیں خرید سکتے. جو دولت ہے, اصل دل کی دولت ہے, اور دنیاوی چیزوں میں بھی جو حلال جائز چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. ایسا نہیں کہا ہے کہ تمہیں سب چیز چھوڑ کر کے نکلنا پڑے گا جنگل میں. تقوی کا وہ کنسپٹ بالکل نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے دوسرے مذہبوں سے شاید سمجھا ہے. اسلام میں ایسا کنسپٹ تقوی کا نہیں ہے. آپ فیملی میں رہو, آپ بیوی بچوں کے ساتھ رہو, آپ حلال جائز دائرے کے اندر انٹرٹینمنٹ والی چیزیں بھی کر سکتے ہو, لیکن زندگی کا مقصد مت بنا دو انہیں. آپ بزنس کرو, آپ جاب کرو, لیکن پیسے کو زندگی کا مقصد مت بنا دو. آپ کی زندگی, ہم سب کی زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں, ہم اپنے اصل زندگی کے لیے تیار کریں اپنے آپ کو. یہ زندگی کے امتحان, ایگزام ہے. تو فرسٹ چیز کیا؟ تقویٰ چاہیے نہیں چاہیے؟ تقویٰ نہیں چاہیے نا, بس کچھ نہیں ہونے والا. دلی طور پہ چاہت ہونی چاہیے, آئی وانٹ تقویٰ, مجھے تقویٰ چاہیے. یہ دولت ہے, اللہ کے نزدیک عزت ہے, اللہ کے ولی بننے کا چانس, رزق بھی ملنے کا چانس. ہاں رزق میں اضافہ اللہ کا وعدہ ہے, کسی اور کا وعدہ نہیں, اللہ کا وعدہ ہے. تو میرے بھائی میری بہنیں اپنے آپ کو مینٹلی ریڈی کرنا. اگر نہیں ریڈی ہیں 10 رمضانیں آئے گی جائے گی, کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ہاں یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, تو اس میں کیا ہے؟ تقویٰ حاصل ہوگا نہیں حاصل ہوگا, یہی ریالٹی ہے. پوائنٹ نمبر 2, کیا ہمیں تقویٰ پرماننٹلی چاہیے؟ بعض لوگ کہتے ہیں چاہیے, تقویٰ چاہیے. تو کیا پرماننٹلی چاہیے یا ٹیمپرریلی چاہیے؟ ہاں ٹیمپرری تقویٰ چاہیے, پرماننٹ تقویٰ چاہیے؟ شکیل بھائی یہ پول بنائیے, کوشچن بنائیے, کیا تقویٰ پرماننٹلی چاہیے, ٹیمپرریلی چاہیے؟ یہ ہم سب کو اپنے آپ کو پوچھنا چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت پیاری حدیث ہے, یہ حدیث ابن ماجہ میں حدیث آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. آپ سب سے ایک سوال بھی پوچھوں گا. ان للہ عند کل فطر اتقا, یقینا اللہ کے لیے افطار کے وقت پر آزاد کیے جاتے ہیں, جہنم کی آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں روز لوگ. وذالک فی کل لیلہ, روز رات, روز یہ ہوتا ہے کہ روز جہنم کی آگ سے رمضان کے مہینے میں آزاد ہوتے ہیں. جہنم کے مہینے سے, جہنم کی آگ سے آزاد ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں. میرا سوال آپ سب سے یہ ہے کہ جہنم میں تو کوئی گیا ہی نہیں ہے ابھی تک, تو جہنم کی آنکھ سے آزاد ہوتے ہیں اس کا مطلب کون بتائے؟ تو میں نے ہینڈ ڈاؤن کیا, جس کو جواب سمجھ میں آ رہا ہے وہ بتائے. یس, ایک ہاتھ اوپر ہوا. اوکے, سسٹر عذرا, بردر احسان, یس, اور عبدل ثاقب, 3 لوگوں کو میں نے انمیوٹ کیا ہے. جی, جہنم میں تو کوئی گیا نہیں ہے, پھر کیسے آزاد ہوتے ہیں؟ یس, آصف انصاری, کوئکلی کرنا ہوگا کیونکہ بدر جیشان کو انمیوٹ کیا گیا ہے, یوسف شیخ کو انمیوٹ کیا گیا ہے. اف یو کین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یس بردر یوسف, پھر سے آپ انمیوٹ کریے. کسی کو آنسر کلک ہو رہا ہے؟ ہاں نہیں کلک ہو رہا ہے تو نہ بتائیں. یہ لوگ جو جہنم کے مطلب عذاب سے آزاد کیے جائیں گے, وہ لوگ وہ ہوں گے جو ایسے اعمال کر رہے ہیں جو ان کو جہنم میں لے کے جانے والے ہیں, لیکن ان کی ابھی یہ اعمال سے ان کا رخ بدل جائے گا. اب وہ جنت میں جانے والے بن جائیں گے, وہ آزاد ہو جائیں گے. اب تک وہ کر رہے تھے ویسے کام. بارک اللہ فی, ویری گڈ, ویری گڈ, ماشاء اللہ. کوئی اور اضافہ کرے گا؟ عبدل ثاقب. جی السلام وعلیکم السلام. اختیار کر اوکے, چلیے. اکثر لوگ کیا ہے نا جی, رمضان میں جنت جانے والے کام کرنا چاہتے ہیں,
گول ہوتا ہے جنت جائیں گے, نیک کام کریں گے جنت جائیں گے. جیسے ہی رمضان ختم ہوتی ہے تو یو ٹرن مار لیتے ہیں اور جہنم کی طرف جانے والے کام کرنے لگتے ہیں. اب بعض لوگ سٹارٹنگ سے ان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ میں تھوڑے دن کے لیے کر رہا ہوں. مثال کے طور پر بعض گھروں میں فلم, ٹی وی, بے حیائی, گانا بجانا, یہ سب کا ماحول ہوتا ہے. جیسے ہی رمضان آتی ہے ماں باپ بچوں سے کہتے ہیں دیکھو رمضان آ گئی, ابھی ٹی وی بند, رمضان بعد سٹارٹ کریں گے. مطلب رمضان میں جنت والے کام, جیسے ہی رمضان ختم واپس ٹریک چینج. تو یہ اتقا من النار جو ہے نا, اتقا جہنم کی آگ سے آزاد, کیا یہ پلان ہے؟ لگتا ہے آپ کو آزاد والا پلان یہ پلان ہے, آزاد والا پلان ہے. واٹ ڈو یو تھنک؟ بعض لوگ جنرل تقوی چاہیے لیکن ٹیمپرری تقوی چاہیے, اور آفٹر رمضان تقوی اوور. بعض لوگ داڑھی رکھنے لگتے ہیں, تھوڑی تھوڑی داڑھی آنے لگتی ہے. جیسے رمضان گئی, فرسٹ عید کا دن آیا, ویسے ہی داڑھی گون. بعض لوگ الحمدللہ نمازیں پڑھنے لگتے ہیں, 5 ٹائم نماز پڑھنے لگتے ہیں, جنت کی طرف جانے والے کام کرنے لگتے ہیں. they are on their purpose of life, زندگی کے مقصد کے ٹریک پر ہے ماشاءاللہ. تقوی آ گیا لیکن ٹیمپرری تقوی آیا. جیسے ہی رمضان ختم ہوئی ویسے ہی یو ٹرن, ویسے ہی دوسری طرف ابھی ڈائریکشن, نمازیں چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو واٹ ڈو یو تھنک یہ پلان, یہ جو چیز ہے جو عام طور پہ بہت سارے لوگ رمضان میں انٹر ہوتے ہیں, تقوی کی نیت ہوتی ہے لیکن ٹیمپرری تقوی, تو کیا یہ اتقا ہے جہنم کی آنکھ سے آزاد والا یہ معاملہ ہے؟ از دس جہنم کی آنکھ سے آزاد؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ آپ میں سے کون جواب دے گا کوئکلی؟ ٹیمپرری پرماننٹ رمضان میں جی یہ ٹیمپرری ہے, کیونکہ اس کے جانے کے بعد ہمارے اندر سے وہ خوف ختم ہو جاتا ہے خدا کا, کہ ہم جہنم میں کا جو ڈر رہتا ہے رمضان میں وہ چلا جاتا ہے. جی, تو آپ کو لگتا ہے یہ فری ہوں, جہنم کی آنکھ سے فری ہونے والا معاملہ یہ ہے؟ جی جہنم سے آگ سے فری ہونے والا معاملہ یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم ان گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں رمضان جانے کے بعد. تو کیوں نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ کون ریزن دے گا؟ یس نیکسٹ سسٹر عطیہ, سسٹر سروت جہان, برادر ذیشان, 3 لوگوں کو میں نے موقع دیا, کوئی بھی بات کرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیونکہ ان کی نیت شروع میں یہی ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ متقی بنے, اور جو ہم تقوی والی عادتیں لا رہے ہیں اپنے اندر وہ رمضان کے بعد بھی ان کو کنٹینیو کریں گے. تو اس نیت, ارادے اور عمل کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتا ہے, اتقا میں شامل کرتا ہے. جی السلام علیکم. جی ہاں, رمضان کے مہینے میں تو ہم لعلکم تتقون پہ خوبی اس پہ عبادت کرتے, سوچتے تقوی کا مہینہ ہے, لیکن اس کے بعد یو ٹرن لے کر کے ہم پھر اپنے اسی مشغولیات میں مشغول ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سے وہ ہدایت دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم کو ہمیشہ نیک عمل کرنے کی, ہدایت کی, تقوی کی طلب مانگنی چاہیے. جیسے یہ دن صراط المستقیم ہم ہر نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کو ہمیشہ قائم رہنا چاہیے, اور ہمیشہ پوری زندگی میں ہم کو تقوی اختیار کرنا چاہیے, اور روزانہ نیک عمل کرنا چاہیے, صالح عمل کرنا چاہیے, اپنے اچھے اخلاق اپنانا چاہیے تاکہ ہماری آخرت سنورے اس سے. اور ہمیں جی السلام علیکم, بول سکتے سر؟ ہاں ذیشان بھائی. جی جی میرے حساب سے کیونکہ رمضان میں اعمال بہت سارے بڑھ جاتے ہیں نا, تو اس وجہ سے آدمی اس میں انگیج رہتے ہیں. لیکن رمضان کے بعد تراویح بھی ختم ہو جاتی ہے اور بہت سارے اعمال ہٹ جاتے ہیں, تو پھر دھیرے دھیرے آدمی اس سے پیچھے ہٹ کے پھر وہ مطلب اس کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے اگر اس کا نیت بہت فرم نہیں ہے تو. اوکے ٹھیک ہے. تو دیکھیے میرے بردرز اینڈ سسٹرز, فیکٹ یہ ہے نا, اپنے دل کو بہلانے والے کام سائڈ پہ, دل کو بہلانا ہے اگر تو بہلاتے رہیں, جھوٹے طور پر اپنے آپ کو بہلائیں. حقیقت یہ ہے نا, یہ جو اتقا دیا ہے نا اس حدیث میں, آزاد ہوتے ہیں لوگ جہنم کی آگ سے, دس از ناٹ دا وے آف آزاد, یہ تو جہنم کی طرف ہی راستہ ہے. سوچو اگلی رمضان آنے سے پہلے انتقال ہو گیا جب جہنم کی طرف راستہ تھا, جہنم کے راستے پر تھے, تو کیا جنت جائیں گے؟ دیکھیے فیکٹ یہ ہے کہ ابھی کوئی بھی جنت نہیں گیا, کوئی بھی جہنم نہیں گیا. یہاں پہ بات یہ ہے, اتقا آزاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ جس طرح سے جہنم کے راستے پر ہوتے ہیں وہ اپنا ڈائریکشن چینج کر دیتے ہیں. ہر دن رمضان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جہنم کے راستے پر تھے لیکن وہ اپنا راستہ بدل دیتے ہیں, اتقا آزاد ہو جاتے ہیں. وہ جہنم کی آگ میں جانے والے تھے, اسی راستے پہ مرتے تو جہنم ہی جانے والے تھے, وہ اپنا ڈائریکشن چینج کر دیتے ہیں فار لائف, ہمیشہ کے لیے, اس نیت سے کہ مجھے اسی پہ جینا ہے, اسی پہ مرنا ہے, مجھے خاتمہ اسی خیر پر پانا ہے, مجھے ایمان کے ساتھ موت چاہیے, مجھے گناہوں پر فاسق کی موت نہیں چاہیے, گناہ کے کام کر کے موت نہیں چاہیے, مجھے ایمان والی موت چاہیے. اتقا آزاد ہوئے وہ جہنم کی آنکھ سے. کیسے آزاد ہوئے؟ صراط مستقیم پہ چلیں گے. تو یہ ہے صحیح معنی اس کی.
اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی شخص جنت کی طرف جا رہا ہے ٹیمپرری اور یہ ہو گیا آزاد، نہیں، ایسے آزاد نہیں ہوتے. آزاد تو وہ ہوا جو خاتمہ خیر پر پائے، کیونکہ انما الاعمال علی خواتیمہا، اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو خاتمہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور خاتمہ یہاں ہو گیا، اس راستے پر ہو گیا، وہ باقی کے 11 مہینوں میں ہو گیا. تو کیا کریں گے؟ کیا چیز بچائے گی ہمیں؟ تو ٹیمپرری واک ٹوورڈز جنت کی طرف چلنا is not going to take us to جنت permanently. ہاں permanently میرے brothers and sisters یہ ارادہ کریں کہ ہمارا permanently ہونا چاہیے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر میں آپ کو یہ فوٹو سے کچھ بتانا چاہتا ہوں. یہ کیا ہے؟ آپ میں سے کسے کلک ہوا؟ What is this؟ یہ پانی پھینک رہا ہے، یہ کیا ہے معاملہ؟ Who can tell؟ یہ کیا معنی ہے؟ What is the meaning of this؟ Yes، میں کسی اور کو موقع دیتا ہوں، سسٹر سنیہ اور بردر عمر. جی یہ کیا ہے مطلب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس فوٹو کا مطلب، جی انمیوٹ کریے پھر سے اپنے آپ کو. جی اس میں مطلب پتہ چل رہا ہے کہ ہم لوگ نے جتنے بھی اپنے اعمال رمضان میں جو کلیکٹ کیے تھے، جو عبادت کری تھی یا جو بھی مطلب نے کیا تھا عمل، تو جیسے ہی رمضان ختم ہوا تو اس طرح سے ہم نے مطلب اپنے سارے اعمال کو چھوڑ دیا. جیسے ہم نے اس بالٹی سے جیسے پانی پھینک رہا ہے، ویسے ہمارے سارے اعمال بھی ضائع ہو گئے. اوکے، تو اس کا کمپیریزن وہ پچھلی والی مثال میں جو تھا نا، بکٹ الٹی تھی، اس سے کیا کمپیریزن ہے یہ؟ کہ اس ٹائم تو ہم نے چاہا ہی نہیں تھا، لیکن اب ہم بعض نے لوگ ایسے ہوتے ہیں. جی بعض تو کچھ بھی نہیں چاہتے، لیکن کچھ نے محنت کری، لیکن وہ بعد میں پھر اپنی لائن پہ آ گئے جو وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. ان کو مطلب انہوں نے کچھ مہینے تو کیا، لیکن بعد میں پھر ان کا وہی جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہو گئے وہ. جی اوکے بالکل صحیح. یس بردر عمر بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ اس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ روز رمضان جب شروع ہوئے تو تب ہم نے تقویٰ اختیار کرنے کی کوشش کری. وہ پرماننٹ نہیں تھا، ٹیمپری بیسس پہ. پر جیسے ہی رمضان ہمارے ختم ہوتے ہیں پھر ہم اسی ہیل فائر والی روڈ پہ چلے گئے اور سارے اعمال ہمارے ضائع ہو گئے. یعنی تقویٰ ہم نے ہمیشہ کے لیے اختیار نہیں کیا. ویری گڈ، صحیح آپ لوگوں نے ریڈ کیا ماشاءاللہ. ایک تو وہ لوگ ہیں کیٹیگری جن کی بکٹ الٹی ہے، جن کو تقویٰ چاہیے ہی نہیں. بارش تو زوردار ہو رہی ہے لیکن ان کے پاس تو پانی کو جمع ہی نہیں ہوا کیونکہ بکٹ الٹی کر رکھے ہیں. رمضان آئی، رحمتیں اللہ کی برس رہی ہیں. لعلکم تتقون والا مہینہ ہے، تقویٰ سیکھنے والا مہینہ ہے. روز رات جہنم کی آگ سے لوگ آزاد ہوئے، لیکن یہ لوگ آزاد نہیں ہوئے کیونکہ بکٹ الٹی کر رکھے تھے. تقویٰ چاہیے نہیں تو کہاں سے ملے گا؟ لیکن بعض لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں. بعض لوگ بکٹ سیدھی رکھتے ہیں، پانی بھرتے ہیں اور جیسے رمضان ختم ہوئی بالٹی کو الٹا کر دیتے ہیں. تو یہ سیکنڈ کیٹیگری. تو میرے بھائی میں بہنیں، میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ ہم نہ پہلی قسم کے بنے نہ یہ دوسری قسم کے بنے. ہم سب کو رمضان میں پرماننٹ نیت سے آگے بڑھنا چاہیے انشاءاللہ. میں 10 پوائنٹس رکھنا چاہتا ہوں تقوی کے تعلق سے. یہ 2 باتیں آئی ہیں. تیسری بات، میرے بھائی میری بہنیں، تقوی کا ایک سائنس ہے جو قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے کہ تقوی آخر میں آتا ہے تو کیسے آتا ہے. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں نا کہ بس اللہ نے ہدایت نہیں دی. اللہ تعالیٰ کے پاس ہدایت کے پیرامیٹرز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اللہ کس بنیاد پہ ہدایت دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ یہدی الیہ من اناب، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے. سورہ رعد سورہ 13 آیت نمبر 27. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میرے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں میں انہیں اپنے راستے کی ہدایت دیتا ہوں. مطلب تم تھوڑا تو آگے بڑھو، اللہ تمہارے لیے راستے کھولے گا، تم آگے تو بڑھو. تو میرے بھائی میری بہنیں، ایسا نہیں ہے جیسا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رستہ چلتا کوئی بھی آدمی اللہ کسی کو بھی ایسے ہدایت دے دیتا ہے اور کوئی بھی آدمی رستہ چلتا اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے. نہیں، جو گمراہ ہوا وہ گمراہ ہونے لائق تھا کیونکہ اس کے کام ایسے تھے کہ وہ گمراہ ہوا. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا اللہ نے ہدایت نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ کیونکہ وہ شخص ہدایت کے لائق نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی پہ ناانصافی نہیں کرتا. جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز بندے کو دیتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے وہی دیتا ہے، جو وہ ڈیزرونگ ہے وہی ملتا ہے اسے. اور بلکہ اللہ بہت رحم کا معاملہ کرتا ہے بندوں کے ساتھ. بندے اپنا برا کرتے ہیں، اللہ کسی کا برا نہیں کرتا. تو یہاں پہ ہم لوگوں کو سائنس آف تقویٰ سمجھنا چاہیے. تو اس میں پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ تقویٰ ایک انسان میں کہاں پہ ہوتا ہے، پہلے دیکھ لیتے ہیں. تقویٰ ہوتا ہے یہاں پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ ہا ہنا ویشیر الی صدرہ 3 مرات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقویٰ یہاں ہے اور اپنے سینے کی طرف 3 بار اشارہ کیا. یہاں ہے، سینے کی طرف اشارہ کیا. تو تقویٰ یہاں ہے. لیکن بات سمجھنے کی کیا ہے میرے بھائی میری بہنیں، کہ تقویٰ تو ہے دل میں، لیکن باہر کے ایکشن سے دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے. باہر کے ایکشن سے
جو ہمارے جسم سے ہم کام کریں گے وہ کاموں سے دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں, سجدے میں گئے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے خلوص کے ساتھ سجدہ کر رہا ہے بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے, اس یقین کے ساتھ کھڑا ہے کہ وہ آسمان و زمین کا مینجمنٹ چلا رہا ہے, آسمان و زمین کا چلانے والا ہے. آپ کے پرابلم صاف ڈیل کرنا اس کے لیے کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے. اب اس وقت پہ کھڑا ہے, اللہ تیرے پہ چھوڑ دیا میں نے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کے پرابلم بھی سالو کر سکتا ہے, ہمارے باہر کے پرابلم بھی سالو کر سکتا ہے. لیکن جو سجدہ کرتے ہیں, جو ایکشن ہم کر رہے ہیں, جسم سے کر رہے ہیں, اس سے دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے. نماز پڑھتے ہیں نا, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز تمہیں روکے گی بے حیائی سے, برے کاموں سے. سورہ عنکبوت سورہ 29 آیت نمبر 45. نماز روکے گی تمہیں. نماز جو ہے نا باہر کا کام ہے, لیکن دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے. تمہیں بھائی میں بہنیں تقویٰ ہے یہاں, لیکن باہر جو ہم کر رہے ہیں اس سے ہمارے دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے. روزہ رکھ رہے ہیں, روزہ کیا ہے؟ آدمی جسم سے روزہ رکھتا ہے, جسم سے روزہ رکھتا ہے, کھا رہا نہیں ہے, پی رہا نہیں ہے, جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا وہ چیزوں سے بچ رہا ہے, دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے. تو باہر کے کاموں سے دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے, یہ بہت اہم بات ہے. اور میں آپ سب کو ایک بات بتاؤں گا کہ جو باہر کے جو کام ہوتے ہیں نا, ایک بار یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے نا تو یہ سائیکل ہے. سائیکل کیا ہے؟ سائیکل دیکھیے, سائیکل دیکھیے. دل میں تقویٰ پیدا ہوا, تقوی کی وجہ سے اور اچھے کام کرے گا, اور اچھے کام کرے گا, اور تقویٰ پیدا ہوگا, اور تقویٰ پیدا ہوگا, اور اچھے کام کرے گا, اور اچھے کام کرے گا, اور تقویٰ پیدا ہوگا, اور تقویٰ پیدا ہوگا, اور اچھے کام کرے گا, اور تقویٰ پیدا ہوگا, اور اچھے کام کرے گا, اور تقویٰ پیدا ہوگا. نیوٹن کا فرسٹ لا آف موشن کون بتا سکتا ہے؟ فرسٹ لا آف موشن کون بتا سکتا ہے؟ اس سے میں آپ کو ایک بہت بیوٹیفل سی بات بتانا چاہتا ہوں. میں ہاتھ کلیئر کر رہا ہوں, جس کو پتا ہے وہ بتائیے. یس, تو عمران اعظم اور توصیف احمد جی, توصیف احمد جی, سسٹر سمینا, 3 لوگوں کو میں نے موقع دیا ہے. نیوٹن کا فرسٹ لا آف موشن. To every, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. To every action there is equal and opposite reaction. نہیں, انرشیا والا رول ہے. یس, کون بتائے گا؟ برادر نوید, اظہر. A body at rest will remain at rest, and a body in motion will remain in uniform motion until an unbalanced force acts on it. Very good, mashallah. اس کو اردو میں بھی ایکسپلین کریے ہماری آڈینس کے. جی شیخ, کوئی چیز اپنی حالت کو تب تک تبدیل نہیں کرتی ہے جب تک کوئی باہری فورس اس پر ایکٹ نہ کرے. جی شیخ, انرشیا آف ریسٹ اور انرشیا آف موشن. اگر وہ چیز ریسٹ پر ہے تو وہ تب تک ریسٹ پر رہے گی جب تک ہم اس پر کچھ فورس نہ لگائیں, اور اگر کوئی چیز موشن میں ہے, چل رہی ہے, تو وہ چلتی ہی رہے گی جب تک کہ ہم اسے روکے نہ. ٹھیک ہے, کوئی چیز موشن میں ہے نا, تو نیوٹن کے لا آف موشن کے حساب سے کوئی چیز موشن میں ہے نا, وہ تب تک موشن میں رہے گی جب تک کوئی چیز اسے روک نہ دے, اور کوئی چیز اگر ایٹ ریسٹ ہے تو تب تک ریسٹ پہ رہے گی جب تک کوئی چیز اسے ہلا نہ دے. یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک موشن جو ہے سٹارٹ ہو جاتا ہے رمضان میں موشن سٹارٹ ہو جاتا ہے. کیا سٹارٹ ہوتا ہے کہ تقویٰ آیا دل میں, باہر کام کر رہے ہیں, اچھے کام کر رہے ہیں, اچھے کام کرتے ہیں اور تقویٰ پیدا ہوتا ہے, اور تقویٰ پیدا ہوتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے, اور اچھا کام پیدا کرتے ہیں تو اور تقویٰ پیدا ہوتا ہے. سائیکل, یہ ایک سائیکل ہے جو سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ تب تک چلتی رہے گی جب تک کوئی چیز آ کے اسے روکے نہیں. کوئی چیز ہوتی ہے نا, شیطان بھی تو بیٹھا ہے نا, وہ بہت کوشش کرے گا کہ آپ کا یہ سائیکل رک جائے. شیطان آ کے وسوسے ڈالے گا, روکے گا, کچھ نہ کچھ کرے گا, تو یہ سائیکل رکے گا. اب وہ جو چیز جو نیوٹن کے لا کے اندر جو فرسٹ جو دیا ہے نا, کہ جو چیز ایٹ ریسٹ ہے وہ ریسٹ پہ رہے گی جب تک کوئی ہلا نہ دے. مطلب کیا ہے, یہ سائیکل شروع ہونے میں پہلے تو گاڑی کو سٹارٹ تو کرنا ہوتا ہے نا. وہ سٹارٹ کیسے ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے؟ آپ میں سے کسی آنسر کلک ہوا, سٹارٹ کیسے ہوتی ہے گاڑی؟ ایک بہت سی چیزیں ہیں, وہ چیزوں میں سے ایک بہت اچھی چیز جو ابھی آ رہی ہے, آپ میں سے کون بتائے گا؟ یہ سسٹر عطیہ اور ذیشان, 2 لوگوں نے ہاتھ اوپر ہے. یس, السلام علیکم. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں, ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ماشاءاللہ آپ نے وہ آیت کو کنیکٹ کیا. جی, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ 1 لائن میں آنسر کریں کہ ایک چیز ہے جو گاڑی کو سٹارٹ کرنے میں بہت کام آتی ہے, کیونکہ ایک بار سٹارٹ ہو جائے تو چلتی رہے گی, لیکن سٹارٹ تو ہو جائے. سٹارٹ کرنے والی ایک چیز آ رہی ہے, آپ میں سے کسے کلک ہوا, کون سی چیز ہے وہ؟ سر ہیلو. ہاں سر, سڈنلی جب بہت سارا چیز ہو سکتا ہے اس میں, جیسے مان لیجیے کسی کے ممی پاپا کا انتقال ہو گیا, تو پھر وہ سوچتا ہے کہ مطلب پھر وہ اس کے پاس ایک رجوع کرنے کا موقع ہوتا ہے کہ اوکے, اور اگر انتقال نہیں ہوا تو پھر انتقال ہو کسی کا تو بہت حقیقت میں دھکا لگ جاتا ہے زندگی. کسی کی موت قریب سے دیکھ لو نا, دھکا ہوتا ہے, لیکن کسی کا انتقال نہیں ہوا تو
جی عبد القدیر شیخ جلدی جواب دیجیے انشاءاللہ. عبد الرحمان. جی سر اس میں سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. چیٹ میں بھی بتا سکتے ہیں, مجھے ایک لائن کا آنسر چاہیے بس. فورس آف فرکشن جب کم ہو رمضان جاتا کا مہینہ سٹارٹ ہوا ہے. ویری گڈ ماشاءاللہ. کس نے کہا؟ ویری گڈ, صحیح جواب. یس, فورس آف فرکشن کیا کہہ رہا تھا عبد القدیر بھائی؟ یس, فورس آف فرکشن اوور کم جب ہو جاتا ہے تو وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے, فرکشن آف فورس. ہاں, لیکن میں بات کر رہا ہوں وہاں کی موشن پہ لا کو ہم چھوڑ چکے ہیں, ہم لوگ یہاں اپنی ریئل لائف میں ہیں. اوکے, تو جیسے سسٹر نے کہا کہ یہ جو سائیکل سٹارٹ ہو جائے, وہ سٹارٹ کرنے والا منتھ کون سا ہے معلوم ہے آپ کو؟ رمضان. سائیکل شروع ہو جاتا ہے, سال میں ایک بار اچھا خاصا دھکا لگ جاتا ہے زندگی میں, پھر وہ چلاتے رہنا ہمارا معاملہ ہے, اگلے سال تک چلاتے رہیں. اور کبھی کبھی رک جاتا ہے تو اور بھی چیزیں ہیں, دن میں 5 بار دھکا ملتا ہے نماز میں, اور زندگی کے کچھ حالات, جیسے بھائی نے کہا, بالکل صحیح بات کہا, کبھی کبھار حالات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دھکا ملتا ہے. اس کا اپوزٹ بھی ٹرو ہے. نمبر 4 کہ اگر آدمی گناہوں کے کام کرے تو وہ گناہ کی وجہ سے تقویٰ کم ہو جاتا ہے. اگر گناہ کے کام کریں گے تو تقویٰ کم ہو جائے گا, نیکی کے کام کریں گے تقویٰ بڑھ جاتا ہے. یہ تقویٰ کا سائنس سمجھنا چاہیے میرے بھائی میری بہنیں. تقویٰ کچھ چیزوں کی وجہ سے بڑھتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں نا, اس کے انعام ملتے ہیں. وہ انعاموں میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ ایک اور نیکی کرنے کا دل چاہتا ہے. انسان کا دل چاہتا ہے ایک اور نیکی کروں, پھر ایک اور نیکی کرتا ہے تو دل چاہتا ہے ایک اور نیکی کروں, پھر ایک اور کرتا ہے, ایک اور نیکی کرنے کا دل چاہتا ہے, یہاں تک کہ وہ نیک انسان بن جاتا ہے, یہاں تک کہ نیکی پہ آگے بڑھ جاتا ہے, یہاں تک کہ نیکی کرنے کی عادت ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. تو یہ کیا ہے معاملہ؟ سال میں ایک بار ہم لوگوں کو اچھا خاصا سٹارٹر پش مل جاتا ہے رمضان کے مہینے میں. اوکے, ہم آگے بڑھتے ہیں. 4 پوائنٹ ہو گئے. 5واں پوائنٹ, میرے بھائی میری بہنیں, تقویٰ دین کا علم حاصل کرنے سے بڑھتا ہے. دین کا علم حاصل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء, یقیناً اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں علم والے ہوتے ہیں. جن کے پاس علم ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اللہ کے بندوں میں ڈرنے والے اللہ کے علم والے ہوتے ہیں. تو جب ہم دین کا علم حاصل کریں اخلاص کے ساتھ, نیت خراب نہیں ہونی چاہیے. نیت اگر صرف اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرتے ہیں, صرف اللہ کو راضی کرنا ہمارا مقصد ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ تقویٰ پیدا ہوگا. ویسے علم سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے, جیسا علم بڑھتا ہے ویسے تقویٰ بھی بڑھتا ہے. جتنا علم بڑھا تقویٰ بھی بڑھا. تو علم حاصل کرنے سے تقویٰ بڑھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ علم حاصل کرنے سے انسان کو پتا چلتا ہے کہ اللہ کون ہے, اللہ کیا چاہتا ہے مجھ سے, اللہ کو کیا چیزیں پسند ہے, کیا چیزیں اللہ ناراض ہوتا ہے, اور میں ناراضگی سے بچوں, اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے سے بچوں. اس کو حرام کیا چیزیں ہیں وہ پتا چلتی ہے, حلال کیا چیزیں پتا چلتی ہے, شیطان کے ہتھ کنڈے پتا چلتے ہیں, شیطان کی چالیں پتا چلتی ہے, کیسے شیطان کو ہم ہرا سکتے ہیں, وہ ٹیکنیکس پتا چلتی ہے. شیطان کی موڈس آپرینڈی کو سمجھ پاتا ہے, وہ دھوکے میں نہیں پڑتا ہے کیونکہ وہ علم آتا ہے اس کے پاس, اتنا وہ سمجھ پاتا ہے. تو انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں علم والے ہیں. تو مطلب اگر ہم چاہتے ہیں کہ تقویٰ چاہیے, لعلکم تتقون, تو تقوی والا مہینہ کیا ہے؟ رمضان. اور رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا؟ قرآن. قرآن کیا ہے؟ دین کی علم کی کتاب ہے. یہ قرآن پڑھنے والا مہینہ ہے. یہ الگ بات ہے, ہم لوگ پڑھتے ہیں قرآن سمجھے بغیر, اکثر مسلمان آج اکثر سمجھے بغیر پڑھتے ہیں, لیکن صحیح بات تو یہ کہ قرآن سمجھ کر پڑھنا چاہیے, کیونکہ اگر ہم سمجھ کر نہ پڑھیں تو ہم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے اس کا حق ادا نہیں کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے بارے میں آتا ہے قرآن میں, سورہ فرقان میں, سورہ 25:30, کہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, میری قوم نے اس قرآن کو ایک چھوڑی ہوئی چیز سمجھا تھا, ایک چھوڑی ہوئی چیز چھوڑ دیا تھا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ دینی علم حاصل کرنے کا بھی مہینہ ہے, اور خاص طور سے قرآن سے تعلق جوڑنے کا مہینہ ہے, اور اسی وجہ سے تقویٰ سیکھنے کا بھی مہینہ بھی ہے, لعلکم تتقون کا مہینہ بھی ہے. تو عام طور پر بھی دینی علم حاصل کرتے ہیں تو تقویٰ بڑھتا ہے. یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 5. پوائنٹ نمبر 6, اچھی نصیحت سے بھی تقویٰ بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, نصیحت کرتے رہیں, یقیناً نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے, ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو نصیحت ہم حاصل کریں گے, نصیحت جو ہے ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے, نصیحت سے, ریمائنڈر سے, اور یہ ہماری زندگی میں خیال آنے والی چیز ہے. یہ ہے پوائنٹ نمبر 6, تقویٰ پیدا کرنے والی ایک چھٹی چیز کیا ہے؟ نصیحت, یاد دہانی, ریمائنڈر. اور یقیناً یہ قرآن سے تعلق والا مہینہ ہے. قرآن خود ذکر نصیحت والی کتاب ہے, یاد دہانی والی کتاب ہے, انسان کو نصیحت دینے والی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ, کہ ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا نصیحت کے لیے, پھر کون ہے جو
लिज़िक्र, याद दिहानी के लिए, नसीहत करने के लिए, नसीहत के लिए, फिर कौन है जो नसीहत हासिल करेगा। हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7, अच्छी सोहबत से भी तकवा बढ़ता है और बुरी सोहबत से कम होता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिसाल दी, मसलुल जलीस सालिह वल जलीस सू कमसली साहिबिल मिस्क वकील हद्दाद, अच्छे दोस्त की मिसाल और बुरे दोस्त की मिसाल ऐसी है जैसे इत्र बेचने वाला और लोहार की भट्टी। ला यादमु का मिन साहिबिल मिस्क, तुम बचकर जा नहीं सकते इत्र बेचने वाले के पास से। इम्मा तश्तरी, या तो खरीद लोगे, और तजिदु रिहहु, कम से कम खुशबू लेकर आओगे। वकीरुल हद्दाद, और लोहार की भट्टी, युहरिकु बदनक, या तो तुम्हारा जिस्म जल जाएगा, और सौबक, या तुम्हारे कपड़े जल जाएंगे, और तजिदु मिन्हु रिहन खबीथन, कम से कम बुरी हवा लेकर आओगे। तो अच्छे दोस्त और बुरे दोस्त की मिसाल ये है, अगर हमारे पास अच्छा दोस्त है तो वो क्या है, वो हमारे लिए जरिया है तकवा पाने का, और बुरे जो लोग होते हैं उससे तकवा से दूर होता है एक इंसान। पॉइंट नंबर 8 कि नफ्स की ख्वाहिशों को दबाने से तकवा हासिल होता है। नफ्स की ख्वाहिशों को दबाने से, जो नफ्स के खिलाफ जिहादुन नफ्स करके तकवा हासिल होता है, ये एक उसका टेक अवे होता है। जैसे हम अपने नफ्स को की ख्वाहिशात को दबाते हैं, गलत कामों से रोकते हैं, तो तकवा हासिल होता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वाम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही, जो अपने रब के मकाम से डरता रहा, मारिफत, अल्लाह ताला की मारिफत, रब के मकाम से डरता रहा, व नहा नफ्सा अनिल हवा, और अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोकता रहा, रोकता रहा ख्वाहिशात से। ख्वाहिशात है, उनको रोकना होता है, जिहादुन नफ्स करना होता है, और ये अफदलुल जिहाद, ये सबसे बड़ा जिहाद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन युजाहिद रजुलु बिनफ्सिही व हवाहु, कि एक शख्स अपनी नफ्स के खिलाफ, अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ जिहाद करता है, ये एक टाइप का जिहाद है। तो हम देखते हैं कि वामा मन खाफा मकाम रब्बी, अपने रब के मकाम से डरता रहा, व नहा नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोकता रहा, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, तो उसका ठिकाना जन्नत है। और पॉइंट नंबर 9, आखिरत का मकाम दुनिया के बिलमुकाबिल, हाँ, दुनिया के बिलमुकाबिल आखिरत का क्या मकाम है, उससे क्या होता है, फर्क समझ करके तकवा पैदा होता है। तकवा कैसे पैदा होता है, वही टॉपिक चल रहा है ना, लअल्लकुम तत्तकून का महीना सामने है। अब हम अगर चाहते हैं कि इसका रियल मकसद हासिल करें, एक ऐसी रमजान गुजारें जो जिंदगी की बेस्ट रमजान, अब तक की जिंदगी की बेस्ट रमजान बन जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें अपने आप को पूरी तरह से रेडी करना होगा। मेरे भाई, मेरी बहनें, मैं आप सबको दावत देता हूँ कि अपने आप को रेडी करें। पहले तो अपने दिली तौर पे चाहत पैदा करें कि मुझे तकवा चाहिए, फिर क्या है, परमानेंटली तकवा चाहिए, मुझे ये चीज जिंदगी भर के लिए चाहिए, क्योंकि ये हकीकत में बहुत अच्छी चीज है, एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से दुनिया में भी कामयाबी, अल्लाह की मदद है, अल्लाह का साथ है, अल्लाह ताला के नजदीक इज्जत है, आखिरत में भी कामयाबी। तो हमें तकवा चाहिए, अपने आप को रेडी करें, मुझे चाहिए तकवा, आई वांट दिस। जैसे दिली तौर पे लोग चाहते हैं ना, अगर किसी से कहा जाए तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे, हाँ, करोड़पति वाला प्रोग्राम है ये, सपोज करो, अगर कोई कहे आज के दिन हम लोग आपको बताएंगे कि करोड़पति कैसे बने, तो कितने सारे लोग मालूम है आपको, वो फोन करते हैं, पैसे दे के फोन करते हैं ताकि उनका नंबर लग जाए वहां, है ना। लेकिन सही बात तो ये है कि जो असल कामयाबी एक इंसान की, विच इज मच बेटर, कोई कंपैरिजन नहीं है करोड़ों रुपए से, दुनिया के करोड़ों से कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि कयामत के दिन जो मुजरिम है, अगर उसके पास जो कुछ जमीन पर है वो सब कुछ होता और उससे दुगना होता और वो उससे देकर अपने आप को बचा ले, तो भी बचा नहीं पाएगा। ये तकवा जो है ना, उससे कीमती है, करोड़ रुपए कुछ नहीं है, करोड़ रुपए कुछ नहीं है तकवे के लिए, तकवा उससे बहुत कीमती है। तो मेरे भाइयों, आखिरत का मकाम दुनिया के बिल मुकाबिल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मत दुनिया फिल आखिरत, दुनिया क्या है आखिरत के सामने, दुनिया क्या है, व्हाट इज दुनिया, लोग क्या समझते हैं ना, ये आखिरत, ये दुनिया कम है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मत दुनिया फिल आखिरत, दुनिया क्या आखिरत के सामने, सिवाय ये कि तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में डुबाए, देखो क्या लेकर है, ये दुनिया है, समंदर है आपके घर के पास, कभी डुबाए हो, अपने उंगली डुबाए हो, तो जो लेकर आया ये दुनिया, और जो समंदर है ना वो आखिरत, ये है दुनिया और वो है आखिरत। हाँ, और लोग क्या समझते हैं, आखिरत दुनिया कम है, कम, इतना कम नहीं, ये है दुनिया और वो है आखिरत, हाँ, समंदर है आखिरत। तो आखिरत को दुनिया के कंपैरिजन में क्या है, अगर हम ये समझ जाए ना, तो तकवा पैदा होगी, परहेजगारी पैदा होगी। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन व लहवुन, दुनिया की जिंदगी नहीं है सिवाय लइबुन व लहवुन, जो लहव लइब मतलब खेल कूद, ये सब चीजें हैं, टाइम बीइंग, वलदारुल आखिरतु, और आखिरत का जो घर है, खैरुन, बेहतर है, लिल्लज़ीना यत्तकूना, उन लोगों के लिए जिनके पास तकवा है, अफला ताक़िलून, क्या अकल नहीं है तुम्हारे पास, डोंट यू हैव सेंस, आपके पास इतनी सेंस नहीं है क्या कि आखिरत के लिए तुम तरजीह दो, उसे आखिरत के लिए जद्दोजहद करो, कोशिश करो, जो थोड़ी सी कुर्बानी अल्लाह ने मांगी वो दे दो। तो अगर हम उसके लिए तैयार हो गए, आखिरत का स्टेटस समझ जाएंगे ना, तो उसके लिए हम
قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے, تقوی کا راستہ لینے تیار ہو جائیں گے. اور پوائنٹ نمبر 10 تقوی کے لیے بہت اہم چیز ہے دعا کرنا, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی, اللہم آتی نفسی تقواہا, اے اللہ میرے نفس کو تقوا دے دے, وزکیہا, اسے پاک کر دے, انت خیر من زکاہا, یقیناً تو پاک کرنے والا سب سے بہتر ہے, انت ولیہا و مولاہا, یقیناً تو اس کا ولی ہے, محافظ ہے, اور اس کا مولا ہے, اس کا مددگار بھی ہے اور مولا بھی ہے, محافظ بھی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اللہ ہی ہے مددگار, اللہ ہی ہے محافظ, اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے. ہم اللہ سے مانگتے ہیں اے اللہ میرے نفس کو تقویٰ دے دے, اللہ آتی نفسی تقویٰ. میرے بھائیوں میری بہنیں دل سے کہو. یہ فرسٹ پوائنٹ پہ واپس آ گئے ہم لوگ. پوائنٹ نمبر 10 ہے نا, زبان سے کہہ رہے ہیں, لیکن پوائنٹ نمبر 1 کیا تھا, دلی طور پہ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو. پوائنٹ نمبر 10 میں ہم لوگ زبان سے کہہ رہے ہیں اللہم آتی نفسی تقواہا, اللہم آتی نفسی تقواہا, اے اللہ میرے دل کو, میرے نفس کو تقویٰ دے دے. ہاں, وزکیہا, اسے پاک کر دے, گندگی میل ہے, گناہ گار ہوتا ہے انسان, اے وزکیہا, اے اللہ اسے پاک کر دے, میرے دل کو صاف کر دے, میرے نفس کو صاف کر دے. انت خیر من زکاہا, تو پاک کرنے والا سب سے اچھا ہے. اللہ سے اچھا کوئی نہیں جو اس کو صاف کر دے, جو دل کے اندر جو نفس میں برائیاں ہیں اس کو ختم کر دے. اللہ سب سے اچھا ہے. اللہم انی اسألک, اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں, اسألک الہدی, ہدایت مانگتا ہوں, والتقی, تقوی مانگتا ہوں, والعفاف, پاکیزگی مانگتا ہوں, والغنی, اور غنی ہونا مانگتا ہوں, کہ میں مالداری بھی مانگتا ہوں تاکہ میں کسی کے سامنے محتاج نہ ہوں. والغنی, اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. دعا کریں کثرت سے میرے بھائی میری بہنیں, دل سے چاہیں ہی نہیں, اس کے لیے صحیح ایکشنز بھی کریں. جو باہر کے جسم کے ایکشن سے دل میں تقویٰ ہوتا ہے وہ سارے ایکشنز بھی کریں, جسم کی سارے اعمال بھی کریں. جو سارے گناہ کے کاموں کی وجہ سے تقویٰ مائنس ہوتا ہے وہ گناہ کے کاموں سے روکے بھی اپنے آپ کو, چاہے زبان کے کام ہو, زبان سے تقویٰ خراب ہوتا ہے, چاہے ہاتھوں کے کام ہے, چاہے آنکھوں کے کام ہے, چاہے پاؤں جا رہے کسی غلط چیز کی طرف, ان کو روکیں, کیونکہ اس سے ہمارے دل پہ اثر پڑتا ہے, ہمارے دل پر ہمارے جسم کے کاموں سے اثر پڑتا ہے. تو یہ اثر پڑتا ہے. میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ ایک آیت ہے قرآن کی, میں پڑھ رہا ہوں, اس میں ایک سوال کا جواب ہے. یہ اعمال کا اثر ہوتا ہے, اعمال کا اثر پڑتا ہے اس کے تقوی پر. اس کی ایک دلیل آ چکی ہے, آپ میں سے کون بتائے گا کون سی دلیل ہے؟ جسٹ کوئکلی کلک ہو رہا ہے تو ایک لائن میں آپ کو جواب دینا ہے ڈائریکٹلی. ہاں, میں کلیئر کر رہا ہوں, ابھی ہاتھ اٹھائیں, جس کو جواب کلک ہوا وہی ہاتھ اٹھائیں. ہاں, اظہر شیخ آپ نے فرمایا تھا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اوکے, نہیں وہ والی آیت نہیں, آپ نے کوشش کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار مدار نیت. جی میں نے بتایا ایک آیت ہے اس میں جواب ہے. آپ میں سے کسی کو آیت یاد ہے؟ سسٹر زبینہ. جسٹ کوئکلی, میں کیونکہ مجھے شعیب خان. اوکے, لاسٹ موقع, پھر میں بتا رہا ہوں. یکفر عنکم سیئاتکم, جو تقوی اختیار کرے تو اللہ تمہاری کمیوں کو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر سے نکال دے گا. مطلب تقوی کا اثر اس کے اعمال پر آتا ہے, تقوی کی وجہ سے اس کے اعمال سدھر جاتے ہیں. یکفر عنکم سیئاتکم, اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف بھی کر دے گا. تو تقوی کا اثر آتا ہے ہمارے اعمال پر, اور ہمارے اعمال کا اثر ہوتا ہے ہمارے تقوی پر. یہ دونوں کا اثر ایک دوسرے پر ہے, اور یقیناً اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, کسی طرح سے وہ بھی کنیکٹڈ ہی ہے. جزاک اللہ خیر.